अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजदा तिलावा, यानी कि जब भी हम तिलावत करते हैं तो कुछ ऐसी आयतें आती हैं जिसके बाद हमें एक स्पेशल निशान नज़र आता है, यानी कि हमने वहाँ पे सजदा करना होता है। उस सजदे में हम क्या दुआएं कर सकते हैं, किस तरह से हम अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं, अल्लाह को किस तरह से पुकार सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ दुआएं हमें रिवायात से मिलती हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक दुआएं हैं उनमें से कहा जाता है कि या तो आप जब सजदे में जाएं तो आप कहें सुब्हान रब्बियल आला, यानी कि ये 3 मरतबा या इससे ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, सुब्हान रब्बियल आला, जो हम आम अपने नमाज के सजदों में पढ़ते हैं। इसके अलावा 2 और हैं जिसको इंशाल्लाह आज हम करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत दुआएं हैं और आज देखते हैं, और इनकी मुख्तलिफ इनकी जो असनाद हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला सजदा वजहिया, इसको इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि और इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह से हमें सिखाया है। ये दुआ एक्चुअल में एक हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि अल्लाह से हम कुछ मांग रहे हैं, लेकिन दुआ जो है एक्चुअल में दुआ का वर्ड मतलब होता है पुकारना। जब आप सजदे में जाके अल्लाह को पुकारते हैं, और अल्लाह को पुकारने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसे सिर्फ मांगते ही रहें, कभी कभी हम उसको पुकारते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और एक बात कर रहे हैं कि सजदा वजहिया। अब अगर आप इनकी वर्डिंग्स पे नोट करेंगे तो इसमें कोई हम अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि हम पुकार कर ये कह रहे हैं कि सजदा किया, पास्ट टेंस है, करता है नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सजदा किया, सजदा किया वजहिया। अगर यहाँ पे या की ज़मीर ना होती, मेरा ना होता, चेहरा होता कि चेहरे ने सजदा किया, तो यहाँ पे वजहू होता। ठीक है, हु को देख के मुझे पता चल जाता कि चेहरा जो है वो फ़ाइल है, सजदा वजहू होता। लेकिन यहाँ पे ज़मीर भी शामिल कर दी गई है और वो है याए मुतकल्लिम, यानी मेरे चेहरे ने। तो जब याए मुतकल्लिम किसी ऐसे वर्ड के साथ लगे जिसके ऊपर बेशक पेश भी हो, तो वो उसको या को उस पेश को भी ज़ेर में बदल देता है, क्योंकि या जो है वो अपने से पहले पेश को कबूल नहीं करता। आप अक्सर देखेंगे हुई हुई इस तरह के कोई वर्ड्स आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अरब उसको बोल नहीं पाते या उसको सही तरह से वो बोलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए याए मुतकल्लिम का एक काम ये करता है कि वो अपने पहले पेश को जो है वो ज़ेर में बदल देता है। इसलिए आपको यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है वजहिया, सजदा वजहिया, कि सजदा किया मेरे चेहरे ने, मेरा चेहरा, खाली चेहरा नहीं कर रहे हम, मेरा चेहरा, वजहिया। कभी कभी अब वजही भी होता है, एक या लिखा होता है, ज़बर नहीं होता, ये दोनों तरीके ठीक होते हैं। अरब कभी उसको या को ज़बर के साथ लिखते हैं, कभी नहीं लिखते। जैसे किताबी, हम किताबिया नहीं कहते, लेकिन कभी कभी वो लिख भी दें कि कुछ वर्ड्स के साथ, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनको पढ़ना इजी है। वजहिया, सजदा वजहिया का मतलब है कि मेरे चेहरे ने सजदा किया, मेरा चेहरा, आगे लिल्लज़ी, उस ज़ात के लिए। तो यहाँ पे ज़रा बामहावरा तर्जुमा है जिसको हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इन वर्ड्स को। मेरे चेहरे ने सजदा किया, लिल्लज़ी, अल्लज़ी जो के माने में आता है, लिल्लज़ी, उसके लिए जो, या उस ज़ात के लिए, यानी कि ये अल्लज़ी लिल्लज़ी, उसके लिए जो जिसने क्या किया, 2 काम किए हैं। एक है खलक़हू, जिसने उसे पैदा किया, खलक़ा का मतलब होता है उसने पैदा किया, हु, अब ये हु की ज़मीर वजह की तरफ जा रही है। वजह जो कि एक मुज़क्कर टर्म है, इसलिए ये जो हा प्रोनाउन है ये मुज़क्कर के लिए आ रहा है। हु, खलक़हू, उसे पैदा किया, जिसने उसे पैदा किया, किसको, उसके उस चेहरे को, क्योंकि हम चेहरे की बात कर रहे हैं कि मेरे चेहरे ने सजदा किया उस ज़ात के लिए या उसके लिए जिसने उसे पैदा किया,
اور بعض روایت میں یہاں پہ ایک اور ورڈ آتا ہے وَصَوَّرَهُ، وَصَوَّرَهُ، صورہ کا مطلب ہوتا ہے صورت دی ہو اسے، یعنی کہ اس چہرے کو صورت بھی دی اس نے. تو یہ بھی کچھ روایات میں ایک یہ ورڈ بھی ایڈ ہوا ہے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے اسے صورت بخشی. تو یہاں پہ اس والی نریشن میں خلقہ وشق، شق کا مطلب ہوتا ہے اور پھاڑا اور شق کیا، یا اور یہاں پہ ان کا مطلب ہے سوراخ بنائے، یعنی کہ شق ہوتا ہے نا جب ایک چیز میں آپ بند تھی اور اس کو پھاڑ دیا جائے تو وہ شق کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، کسے پیدا کیا؟ اس چہرے کو، اور شق اور اس نے پھاڑا. اب یہاں پہ کوئی ضمیر نہیں لگی ہوئی، اس نے پھاڑا، اس کا صرف مطلب ہم لیں گے اس نے پھاڑا. اب کن دو چیزوں کو پھاڑا؟ سمعہ و بصرہ. یہاں پہ بھی یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ وجہ کی طرف جا رہی ہے کہ اور ہمیں سمعہ کا مطلب پتہ ہے کہ کانوں کو کہا جاتا ہے سمعہ، اور بصرہ کہتے ہیں آنکھوں کو. تو کان اس کے، کس کے کان؟ چہرے کے. وہ بصرہ، اور آنکھیں کس کی؟ اس چہرے کی. بصرہ اور اس کی آنکھیں. جس نے پھاڑا اس کے کان اور اس کی آنکھیں. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آنکھیں اور کان ہماری دو اوپننگز ہیں ہمارے چہرے میں. ہمارے چہرے میں دو بہت ہی امپورٹنٹ اوپننگز ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی اگر آپ سوچئے کہ اللہ ہماری آنکھیں تو بنائے لیکن ہماری آنکھوں کی پلکوں کو کھولے نہ، تو کیا ہم سب چیزیں دیکھ سکیں گے؟ بہت سارے ایسے میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آئیز کے اوپر سے یہ جو آپ کی پلکیں ہیں وہ نہیں اٹھی ہوتی ہیں، یعنی کہ بند ہوتی ہیں، جن کو بعد میں آپریشن کے تھرو ان کو کھولنا پڑتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے بیبیز بورن ہوتے ہیں جن کے کان کی جگہ تو ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے، یا ایک وہ صحیح طرح سے کھل نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کانوں آنکھوں والا بنایا ہے، اور اس میں چہرے میں یہ دو جگہیں ان میں جو سوراخ بنائے ہیں انہی کی وجہ سے ہم سنتے ہیں، سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی ہم اس بہت بڑے انعام، بہت بڑے بلیسنگ کی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. اس چہرے کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ رہے ہیں جس نے، اور کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اس ذات کے لیے جس نے اسی چہرے کو پیدا کیا ہے، جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے. کس طرح سے بنائے؟ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. دو چیزوں کا مینشن کیا ہے، اللہ کی طاقت کا اور اللہ کی قوت کا، کہ اللہ نے اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے اس کے کانوں کو اور آنکھوں کو پھاڑا. دیکھتے ہیں، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا میرا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا فرمایا، جس نے اسے پیدا کیا. یہ خلقہ. اور پھر وشق، یہ پوری ایک ہی لائن ہے، وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اور اس نے، لیکن اب پہلے ہی آ گیا، اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ذریعے سے کان اور آنکھ. کان اور آنکھ، کس کے کان اور آنکھ؟ ہو اس چہرے کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ یہ آخری لائن ہے یہ بھی ایڈ کیا جاتا ہے فتبارک اللہ. تو پھر جب ہم اللہ کی پریز کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ. فتبارک اللہ، فتبارک اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے جو احسن الخالقین. احسن جیسے اکبرو ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. یعنی کہ، اور اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ من کے ساتھ بھی آتا ہے اور من کے بغیر بھی آتا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب احسن آتا ہے تو یہ من کے بغیر آتا ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے سب سے احسن. اور اگر یہ احسن و من ہوتا تو وہ پھر کمپیریٹیو ڈگری بن جاتا کہ اس سے بہتر. تو احسن ہے سب سے بہترین، سب سے زیادہ. احسن الخالقین، بہترین خالق.
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو ہم نے ایک بہت ہی جو حمدیہ جملہ ہے وہ آخر میں اس دعا کے میں کہہ دیتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، بس اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ میرا چہرے نے سجدہ کیا، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ۔ کوشش کریں کہ یہ والی جو لائن ہے ایک ہی ساتھ ہم پڑھیں، وشق، اور سب آپ ہو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کیونکہ قرآن کی آیت نہیں ہے اور آپ رکنے کے یہاں پہ ہم سٹاپنگ کے سائن نہ بھی اپلائی کریں اور ہو کو پراپر پڑھ لیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ آئی ہوپ کہ یہ والی دعا آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گی۔ بس مین آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرے چہرے نے سجدہ کیا، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ اگلی دعا دیکھیے، اللہم اکتب، اللہم اکتب۔ اب یہ وہ دعا ہے جس میں ہم اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں یہ اس سجدے کے ذریعے سے، اس سجدے کے عوض، یہ جو بھی ہا کی ضمیر آپ کو ہر لائن میں نظر آئے گی، تو یہ ہا کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہمیں کوئی بھی، اگر ہم اس دعا کو دیکھیں تو کوئی بھی ہمیں ورڈ فیمنن نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو یہ ہا کی ضمیر اس سجدے کی طرف ہے، سجدہ، کیونکہ سجدتن تا مربوطہ ہوتا ہے آخر میں، تو وہ ایک مؤنث ٹرم ہے، تو اس لیے بیہا اب جہاں پہ بھی ہا کی ضمیر دیکھیں گے یہ اس سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ کے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم 4 میجر دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم 4 دعائیں ہیں، ان چاروں کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے لکھ دے، یا اللہ آپ میرے لیے لکھ دیں، اللہم اکتب لی، میرے لیے لکھ دیجئے۔ دوسرا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وضع عنی، ضع کہتے ہیں اتار دے، یعنی کہ بوجھ اتارنے کے معنوں میں آتا ہے دع، وضع اور اتار دے، عنی مجھ سے، میرے اوپر سے اتار دے۔ بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا اتار دے۔ تیسری چیز ہم کہہ رہے ہیں وجعلھا لی، وجعلھا، اس سجدے کو بنا دے۔ جعلہ کہتے ہیں نا، جعلہ یا جعلو بنانے کو کہا جاتا ہے، تو یہ چونکہ فعل امر ہے، کیونکہ ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اس میں فعل امر استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تو لکھ دے، تو اتار دے اور تو بنا دے اسے، وجعل، دیکھیں یہ جو آخر میں یہ جو ساکن ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ تو لکھ دے، تو اتار دے، تو بنا دے اسے، وتقبل، اب یہاں پہ بھی دیکھیں لام کے اوپر ساکن ہے، وتقبل کا مطلب ہے تو قبول کر لے ہا اس سجدے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہا کی ضمیر ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ یہ ہا کی ضمیر سجدے کی طرف ہے، اور ہم 4 باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہم اکتب، حمزۃ الوصل ہے، جوڑ کے جب پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، میم کو ڈائریکٹلی کاف سے جوڑ دیں گے، اللہم اکتب لی، اللہم اکتب لی میرے لیے، بیہا اس کے ذریعے سے، اس کے عوض، یعنی اس سجدے کے ذریعے تو ہم لکھ دے، عندکا کا مطلب ہے تیرے پاس، اپنے پاس، اجرن اجر، ثواب لکھ دے تو، میں یعنی کہ میں آپ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں یا اللہ، تو لکھ دے اس سجدے کے عوض اپنے پاس اجر۔ دیکھیں اے اللہ میرے لیے اس سجدے کے عوض اپنے ہاں ثواب لکھ دے، عندکا کا مطلب ہے اپنے ہاں، اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاں ثواب لکھ دے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اکتب لی، میرے لیے لکھ دے، لی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میرے لیے لکھ دے
اس کے ذریعے، یعنی کہ اس سجدہ یہ جو میں تیرے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھے ہوئے ہوں، اس کے ذریعے سے اپنے ہاں تو اجر لکھ دے۔ دوسرا کام کیا کر، ودع ودع ودع، اور دع اتار دے، دع، اس کو یہ ورڈ آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے، دع، دود اور عین کو ساکن کر کے، واو کا مطلب یہاں اور، دع کا مطلب اتار دے، عنی مجھ پر سے، مجھ سے، بیہا پھر سے آ گیا، کس کے ذریعے سے، اس سجدے کے ذریعے سے، وزرا بوجھ، بوجھ، وزرن، وزرا، اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو وزرا کر کے رکیں گے، وزرا کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے، بوجھ جو ہماری کمر پہ ہمارے مختلف ہمارے جو سٹریسز ہیں، جو ہمارے ڈپریشنز ہیں، جو ہمارے اوپر ہم نے بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کی مختلف چیزوں کی جو بوجھ ہیں، اس کو تو میرے اوپر سے دع اتار دے، اس کے ذریعے، اس سجدے کے ذریعے سے۔ بہت ہی پاورفل بات ہے کہ سجدہ کیا کیا کچھ ہم اس سجدے سے کر سکتے ہیں، سجدہ کس کس طرح سے ہماری اجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ہمارے بوجھ بھی اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بوجھ اتار دے، اس کے ذریعے سے مجھ پر سے بوجھ اتار دے۔ تیسرا کام کیا کرے یا اللہ، وجعلھا، اس کو بہت جعلہ نہیں پڑھنا، وجعل، وجعل یہ دعا ہے، تو بنا دے ہا اس سجدے کو، لی میرے لیے، عندک اپنے پاس، ذخرا، ذخرا، ذخیرہ ہوتا ہے نا، میرے اپنے ہاں میرے لیے اس سجدے کو ذخیرہ بنا دے، یعنی کہ سٹور کر لے، کہتے ہیں نا ذخیرہ کرنا، سٹور کرنا، سنبھال کے کوئی چیز آپ رکھ لیتے ہیں، تو یا اللہ میرے اس سجدے کو بھی اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ لیے، دیکھیں اس سجدے کو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے۔ اور ذخیرہ جب چیز سٹور کی جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جو چیز سٹور ہوتی جاتی ہے اور وہ بہت عرصے بعد ایک بہت ہیوج کوانٹٹی بڑی بن جاتی ہے۔ تو اگر اللہ اپنے ہاں ہمارے ان سجدوں کو ذخیرہ کر لے تو سوچئے کہ قیامت کے دن جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی تو ایک بہت بڑا ڈھیر ہمارے سامنے لایا جائے تو کیا ہی کہنے ہوں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی ہر سجدے میں ہم دعا مانگتے ہیں، اسپیشلی تلاوت کرتے وقت اگر آیت سجدہ آئے اور ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس سجدے کو اپنے پاس محفوظ کر لے، ذخیرہ بنا دے۔ چوتھی چیز کیا ہے، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، بس اتنا سا ہی، قبول کر لے اسے، یعنی اس سجدے کو، منی میری طرف سے، میری طرف سے، من اور یا، دیکھیں یا متکلم میرے لیے ہے، میری طرف سے، منی میری طرف سے، اسے قبول کر لے۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ قبول کر لے، ہمیں اپنی ہر ایکشن کو، ہر ایکشن، ہر عمل، ہر عبادت کی قبولیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کے اگر کوئی عبادت آپ کی قبول ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو یہ ہم نے آخر میں کہا، اور اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ کیسے قبول کر لے، کما، بالکل اسی طرح، تقبلتا، تقبلتا، تا کی زمین جو ہے یہاں پہ یہ پاسٹ ٹینس میں جب تا آخر میں آتا ہے تو تیرے معنوں میں آتا ہے، تو نے قبول کیا تھا، پاسٹ ٹینس ہے نا، جیسے قبول کیا تھا تو نے، ہاں اسے، یعنی اس سجدے کو جیسے تو نے قبول کیا تھا، من عبدی کا، تیرے غلام، تیرے عبد سے، داؤد۔ کس غلام کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اتنے انہماک ہو کے سجدہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ارد گرد کے ہر چیز سجدہ کرتی تھی۔ تو من عبدی کا داؤد، من عبدی کا داؤد، تو یعنی کہ داؤد، جس طرح سے تیرے بندے داؤد علیہ السلام کی طرف سے تو نے اس سجدے کو قبول کیا تھا، تو نے اسے قبول کیا تھا، میرے سے بھی قبول کر لے۔ ایک لمبا سنٹینس ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس طرح، کما، کما آ گیا نا، کما، جس طرح تو نے قبول کیا تھا اسے
اپنے بندے داؤد سے اسی طرح وَتَقَبَّلَهَا مِنِّی میری طرف سے بھی اسے قبول کر لے. ٹھیک ہے، ایک تو اجر لکھ دے، وزن اتار دے، اور اس کو ذخیرہ کر دے، اسے ذخیرہ بنا دے میرے لیے. تو یہ جو لیا عنی، لیا نہیں سوری لی عنی، لی منی، یہ تمام جو ہے پریپوزیشنز ہیں کہ میرے لیے لکھ دے، مجھ سے اتار دے، میرے لیے بنا دے، اسے میرے سے قبول کر لے. تو یہ بھی نہیں بھولنی، یہ جو لی عنی، یہ جو یا متکلم ہیں، یہ سارے یہ جو پریپوزیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں یہ میرے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، میرے لیے. عن کا مطلب ہوتا ہے سے، اور عن میرے سے، لی پھر سے آ گیا میرے لیے، منی مجھ سے. ٹھیک ہے، میری طرف سے. تو یہ جو ہے بہت ہی پیاری جملے ہیں. اگر آپ ان کو غور سے ان کو بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ حفظ بھی ہو جائیں گے. اور کوشش کیجئے کہ جب بھی سجدہ کریں تو ہم تو سجدے میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت ہو تو بھی ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہیں. ہم اپنی نمازوں میں بھی ان پیاری دعاؤں کو شامل کر سکتے ہیں. اور یہ ایسی دعائیں جو ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اور جو پہلے ہم نے دعا پڑھی تھی اس میں تو ہم نے اللہ کی شان بیان کی تھی، اللہ کی شان بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرہ سجدہ کرتا ہے تیرے لیے، میرے چہرے نے سجدہ کیا. پکار رہے ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ ورڈ نہیں ہے کوئی کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں. ہم نے صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کے کان اور آنکھیں، آنکھ کے سوراخ بنائے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ بہت بابرکت ہے جو بہترین خالق ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم اللہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پہلے اپنا سر رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے لیے اچھی سی دعا بھی کیجئے، اور یہ اس سے بہترین دعا اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اجر بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اجر لکھ دے اس سجدے کے ذریعے، اور میرا بوجھ میرے سے اتار دیجئے، اور میرے لیے اس کو ذخیرہ کر لیں، اس سجدے کو ذخیرہ کر لیں، ذخیرہ بنا دیں، اور اس کو قبول کر لیں میری طرف سے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے قبول کیا اپنے بندے داؤد سے. تو جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ آپ کو یہ دعائیں ایزیلی یاد ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.